सुगड़ा से मेरी निस्बत बचपन से ही तय थी और इसी वजह से मैं उसे बचपन से पसंद करता था। वो मेरी खाला की बेटी थी और हमारे साथ वाले गांव में रहती थी। हम दो भाई थे और मेरे अब्बा गांव में हलवाई का काम करते थे। ये काम गांव में रहते हुए इतना ज़्यादा नहीं चलता था। कभी कभार किसी के यहाँ शादी ब्याह होता तो ही मिठाइयों की ज़रूरत पड़ती थी, या वैसे किसी के घर में कोई खुशी होती तो मिठाई का वो ऑर्डर मेरे अब्बा को मिलता था। और एक ही दिन में मेरे अब्बा खूब मेहनत करके इतने पैसे जमा कर लेते कि थोड़े थोड़े पैसे हम लोग खर्च करते रहते। ये काम हमारा खानदानी था, इसलिए मेरे अब्बा शौक से ये काम करते थे और जितना भी कमा लेते थे उसी में शुक्र अदा करके गुजारा कर लेते थे। ना तो कभी उन्होंने ज़्यादा की ख्वाहिश की थी और ना ही ज़्यादा चीज़ का लालच। हम दोनों भाइयों की शादियां एक साथ हुई थी। मेरे बड़े भाई की शादी भी मेरी खाला की बड़ी बेटी से हुई थी और इसी तरह से दोनों बहनें ब्याह कर रुखसत होकर हमारे घर आ गई थी। मेरे अम्मा अब्बा ने कभी भी हम दोनों बेटों में और अपनी दोनों बहुओं में फ़र्क नहीं किया था। मेरे अब्बा ने हम दोनों भाइयों को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखाकर अपने साथ काम पर लगाना शुरू किया, लेकिन मेरे बड़े भाई को मिठाई बनाना कभी भी पसंद नहीं था और वो हर बार अब्बा से यही कहता कि अगर मेरे अब्बा कोई और काम कर लेते, थोड़ी सी और मेहनत करते तो शायद हमारे घर के हालात अच्छे होते। लेकिन मेरे अब्बा को तो वही काम करना था जो उनके वालिद करते थे, जबकि बड़े भाई का कहना था कि उन मिठाइयों से भला कहाँ गुज़ारा होता है। उन्हें तो एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है और अपनी बीवी बच्चों को भी अच्छी ज़िंदगी देनी है। इसीलिए वो ये हलवाई वाला काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जिससे सिर्फ़ घर का गुज़ारा ही होता है। इससे हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। मगर अब्बा उसे समझाते रहते थे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर दिल से किया जाए तो अल्लाह ताला हर काम में बरकत डाल देते हैं। और वैसे भी ये काम तो हमारा खानदानी काम था और इसमें बहुत बरकत है। लेकिन बड़ा भाई ये बात समझने को कब तैयार था। जैसे ही शादी हुई थी, उसके बाद उसने इरादा कर लिया कि वो अब मज़ीद इस घर में नहीं रहेगा, बल्कि अपनी बीवी को लेकर शहर चला जाएगा और वहाँ पर अच्छा कमाएगा और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेगा। अब्बा ने भी इस बात पर इतराज़ ना किया। उन्होंने कभी भी हमारी ख्वाहिशात के बीच में रुकावट पैदा नहीं की थी। अगर वो अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुज़ारना चाहता था तो यही ठीक था। मेरे अब्बा ने मेरे बड़े भाई को जाने दिया और वो अपनी बीवी को लेकर शहर जाकर बस गया। अब्बा ने मुझे भी मजबूर नहीं किया था कि मैं उनके साथ इसी काम में रहूं। उन्होंने मुझे भी इजाज़त दे दी कि मैं भी अपने भाई की तरह चाहूँ तो यहाँ से जाकर अपनी ज़िंदगी जी लूँ। उन्हें ना तो मुझसे कोई शिकायत होगी और ना ही शिकवा। वो दोनों मियाँ बीवी अपना गुज़ारा कर लेंगे, लेकिन मैं अपने अम्मा-अब्बा को छोड़कर कभी ना जाता और ना ही कभी मैं ऐसा सोच सकता था। मैंने उन्हीं के साथ रहना शुरू कर दिया। अब्बा के साथ मैं भी मिठाई बनाने का काम सीखने लगा और अब मैं उसमें काफ़ी तजर्बेकार हो गया था। अब्बा बीमार रहने लगे थे, इसलिए ये काम मैंने सँभाल लिया। गाँव में हमारी कोई मिठाई की दुकान नहीं थी, बस शादी-ब्याह पर कोई मिठाइयाँ मँगवा लेता तो हम बनाकर दे देते थे। इसी से हमारा अच्छा गुज़र-बसर हो रहा था। शादी को 1 साल गुज़रा तो मेरी एक बेटी पैदा हुई और इसी तरह से मेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ था। जब से वो शहर जाकर बसा था, बहुत कम मिलने के लिए आता था। आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त इसी तरह से गुज़रता गया। शादी को 4 साल गुज़रे थे और मेरी 4 बेटियाँ थीं, जबकि मेरे भाई के 3 बेटे थे। मेरे भाई ने शहर में रहते हुए पहले छोटी-मोटी नौकरी करनी शुरू की और उसके बाद अपना कारोबार शुरू कर लिया और उसके कारोबार में उसे अच्छी तरक्की भी मिली थी, जिसकी वजह से उसने बहुत जल्दी शहर में अपना घर भी बना लिया और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने लगा। लेकिन हम लोग गाँव में उसी घर में रहते थे, जो मेरे अब्बा का था। मेरे अब्बा बीमार रहने लगे थे, इसीलिए उनका इंतकाल हो गया था। मगर उन्होंने जाते वक़्त भी मुझसे यही कहा था कि जो हुनर वो मुझे सिखा कर गए हैं, मैं इसे इतना मामूली ना समझूँ। एक ना एक दिन ये मेरे बहुत काम आएगा और अगर मैं दिल से काम करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने अब्बा की हर बात हमेशा मानी थी और उनकी हर बात को अपने पास हमेशा महफ़ूज़ करके रखा था। ये बात भी उनकी मेरे दिमाग में थी, लेकिन अब क्योंकि मेरी 4 बेटियाँ थीं, तो ऐसे में कभी-कभार मिठाई के मिलने वाले ऑर्डर से गुज़ारा नहीं होता था। मेरी बीवी भी यही कहती थी कि अब मुझे साथ में कोई और काम भी ढूँढ लेना चाहिए। कल को बेटियाँ जवान होंगी और उन्हें उनके घर रुखसत भी करना है। मैं भी इसी वजह से परेशान रहता था, जबकि मेरा भाई कभी-कभार मिलने के लिए आता तो यही कहता कि अगर मैं उस वक़्त अब्बा की बात मानने की बजाय उसकी बात मान लेता और उसके साथ शहर चला जाता, तो आज मेरे भी हालात बेहतर होते और मेरा भी इसकी तरह अपना शहर में घर होता। लेकिन मैंने उसकी बात को अहमियत ना दी और यहीं पर रह गया। और आज मेरे हाथ में क्या है? वही अब्बा का पुराना सा घर जिसमें हम लोग मुश्किल से अपना गुज़ारा कर रहे थे। इसके साथ ही 4 बेटियों का बोझ।
وہ یہی کہتا ہے کہ میرے حالات تو پہلے ہی خراب ہیں، اوپر سے 4 بیٹیاں بھی ہیں، کیسے ان کا فرض پورا کروں گا؟ جب بیٹیوں کا ذکر آتا تو مجھے بہت ترس کی نگاہوں سے دونوں میاں بیوی دیکھتے۔ میری بھابھی حالانکہ میری بیوی کی سگی بہن تھی، لیکن جیسے جیسے ان کے پاس دولت آئی تھی ویسے ہی وہ لوگ بالکل بدل گئے تھے۔ ان میں تو اپنائیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ بھی جب ہمارے گھر آتی تو میری بیوی پر باتوں باتوں میں یہ جتا دیتی کہ اس نے تو 4 بیٹیاں پیدا کر کے اپنے شوہر پر مزید بوجھ ڈال دیا ہے، جبکہ ان کے تو 3 بیٹے ہیں جو کہ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ برابر کام کریں گے، جبکہ میں پہلے سے غریب آدمی تھا اور اوپر سے 4 بیٹیاں بھی تھیں۔ چلو کوئی بیٹا ہوتا تو آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ بڑھا دیتا تو شاید کچھ حالات بہتر ہو جاتے، لیکن اب تو ہمارے حالات بہتر ہونے کی کوئی امید باقی نہیں تھی۔ اب تو شاید دن بدن ہمیں غربت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ جب بھی میاں بیوی آتے تو اسی قسم کی باتیں کر کے چلے جاتے اور ان کے جانے کے بعد میری بیوی مزید پریشان ہو جاتی۔ میں اسے ہر وقت یہی سمجھاتا کہ جس نے میرے گھر میں بیٹیاں بھیجی ہیں، یقیناً اس نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچا ہوگا اور ان کا نصیب ان کے آنے سے پہلے اس گھر میں بھیج دیا ہوگا۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے بیٹیاں دی ہیں تو آگے وسیلہ بھی وہی بنا دے گا۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میری بیوی اس بات سے پریشان رہتی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ساتھ میں کوئی اور کام بھی کرنا چاہیے۔ میں نے گاؤں میں سے ہی اپنے ایک دوست سے پرانی سائیکل خرید لی، کیونکہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ پیسے جمع کر کے وہ سائیکل ہی میں خرید سکا اور پھر میں نے اس سائیکل پر پھل بیچنے شروع کر دیے۔ میں اپنے گاؤں سے باغات میں سے تازہ پھل لے جاتا اور شہر جا کر بیچ دیتا۔ اس سے ہمارے حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تھے، لیکن بہت زیادہ اچھے بھی نہ ہوئے تھے، مگر اس کام کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھک جاتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے شہر سے میں اپنے پھل بیچ کر گاؤں واپس آ رہا تھا، جب راستے میں مجھے ایک بزرگ آدمی ملے۔ مجھے شہر سے واپس آتے آتے شام ہو جاتی تھی۔ وہ بزرگ آدمی پیدل چل کر جا رہے تھے۔ جب میں نے اپنا سائیکل روکا اور انہیں اپنے پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا، یہ کہا کہ میں انہیں چھوڑ دوں گا، وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر خاموشی سے میرے پیچھے بیٹھ گئے۔ میں نے سائیکل چلانی شروع کی اور ان سے پوچھا کہ میں انہیں کہاں چھوڑوں، تو انہوں نے گاؤں شروع ہونے سے 3-4 کلومیٹر پہلے جو قبرستان تھا وہیں رکنے کے لیے کہا۔ میں نے خاموشی سے وہیں پر سائیکل روک دی تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا مسکراہٹ کے ساتھ اور خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ میں حیران اس بات پر تھا کہ آس پاس تو کوئی بھی گھر موجود نہیں ہے۔ یہاں سے 3 کلومیٹر دور آگے ایک گاؤں تھا، تو پھر یہ بزرگ صاحب اس جگہ پر کیوں رک گئے؟ لیکن میں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور میری بیٹیاں بھی بڑی ہو رہی تھی۔ اب مجھے ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا۔ اسی طرح سے میں جب بھی شہر پھل بیچنے کے لیے جاتا تو واپسی پر اکثر وہ بزرگ مجھے ملتے، تو میں انہیں اسی جگہ چھوڑ دیتا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی، بس خاموشی سے میرا شکریہ ادا کرتے اور چلے جاتے۔ ایک دن میرے دل میں عجیب خیال آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بڑے میاں، آپ کس جگہ رہتے ہیں، جبکہ یہاں پر تو آس پاس کوئی بھی گھر نہیں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ کسی دن وہ مجھے اپنے گھر بلائیں گے، اسی وقت میں ان کا گھر دیکھوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد میں نے کوئی سوال نہ کیا، جبکہ اب میری ان سے کافی جان پہچان ہو گئی تھی۔ وہ میرے بارے میں جاننے لگے تھے کہ میں غریب اور محنت کش آدمی ہوں، اپنی بیٹیوں کے لیے کماتا ہوں اور صبح سے نکلا شام کو گھر واپس لوٹتا ہوں۔ ایک دن میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا تو آتے آتے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ تب میرا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن اس ایکسیڈنٹ میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور میں بستر پر پڑ گیا۔ گاؤں کے حکیم صاحب نے ہڈی جوڑ دی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ 1 مہینے تک میں اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اگر میں نے چلنے پھرنے کی کوشش کی تو ہڈی اپنی جگہ سے دوبارہ سے اکھڑ جائے گی اور اس کے بعد جوڑنا مشکل ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ دوبارہ ہڈی اپنی صحیح جگہ پر نہ جڑ پاتی۔ اس طرح میں ساری زندگی کے لیے معذور ہو سکتا تھا۔ اسی ڈر سے میں بستر پر پڑ گیا تھا۔ میری بیوی اور میری بیٹیاں دن رات میری صحت یابی کے لیے دعائیں کرتی اور بہت پریشان رہتی، کیونکہ میں ہی ان کا واحد کفیل تھا۔ اور اگر میں ہی گھر بیٹھ جاتا تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟ ہمارے گھر میں اب تو پیسے بھی ختم ہو گئے تھے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ میری بیوی نے میرے بڑے بھائی کو بہت فون کیے تاکہ اس مشکل گھڑی میں وہ ہماری کچھ مدد کر سکے۔ ان کو بہت پیغام بھجوائے کہ وہ ایک بار آ کر خیریت پوچھ لے کہ ان کا بھائی مصیبت میں ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے 1 ہفتہ بستر پر پڑے ہوئے ہو گیا تھا، جب میری بیٹیاں اور میری بیوی میری خدمت میں لگی ہوئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
اس دن میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا جب اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے چہرے پر ایک خوشی سی آ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا بھائی میری بیماری کا سن کر آ گیا ہے۔ میری بیوی بھی جلدی جلدی گئی، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کسی بزرگ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب انہوں نے میرا پوچھا تو میری بیوی نے انہیں اندر آنے کا کہا۔ جب وہ اندر آئے تو میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہ تو وہی بزرگ آدمی تھے جنہیں اکثر میں راستے سے اپنے ساتھ لے کر ان کی منزل تک انہیں چھوڑتا تھا۔ لیکن انہیں میرے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ وہ میری خیریت پوچھنے آئے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں بہت بڑے بڑے شاپر بھی تھے جو انہوں نے میری بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو تھما دیے۔ یہ کہا کہ یہ سب کچھ وہ میری بیٹیوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ میری بیٹیاں بہت خوش ہوئی تھیں اور میں حیران۔ میری بیوی بھی ان کے لیے چائے بنانے کے لیے چلی گئی، جبکہ میں ان سے ابھی تک یہی پوچھ رہا تھا کہ انہیں میرے گھر کا کیسے پتہ چلا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے پوچھ کر میرے گھر آئے ہیں۔ میں ایک ہفتے سے اس راستے پر انہیں نظر نہیں آیا، اسی لیے وہ فکر مند تھے اور اسی لیے لوگوں سے پوچھ کر میرے گھر تک آئے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس مشکل گھڑی میں وہ میرے گھر آئے تھے۔ نہ صرف انہوں نے میری خیریت دریافت کی تھی، بلکہ میری مشکل کو سمجھتے ہوئے وہ میرے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی لے کر آئے تھے۔ اس مشکل گھڑی میں وہ میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھے، جبکہ میرا اپنا بھائی، اس نے تو میری خبر لینا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ ایک مہینہ مشکل سے اللہ اللہ کر کے اسی طرح سے گزرا۔ ان بڑے میاں کا اکثر ہمارے گھر آنا ہوتا رہتا تھا اور وہ جب بھی ہمارے گھر چکر لگاتے تو ڈھیروں سامان اٹھا کر ساتھ لے آتے۔ مجھے بہت شرمندگی بھی ہوتی تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، میں مجبور تھا، اور اسی لیے خاموشی سے میری بیوی بھی وہ سامان رکھ لیتی، کیونکہ ہمیں اس وقت واقعی میں مدد کی ضرورت تھی۔ میں بہتر ہو گیا تھا، لیکن اب میں پہلے کی طرح تیز تیز سائیکل نہیں چلا سکتا تھا، کیونکہ میری ٹانگ کا مسئلہ تھا۔ اب میں بہت پریشان تھا کہ پہلے پھل بیچ کر گزارا ہو رہا تھا، اب تو اس کام سے بھی گئے تھے۔ میرے بھائی نے آخر کار آنے کا سوچ ہی لیا۔ گھر آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی، تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ اپنے کام میں مصروف تھے، اسی لیے آ نہیں سکے۔ جب انہوں نے مجھے چند پیسے دینے کی کوشش کی تو میں نے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر وہ واقعی میں میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے کچھ اور مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بڑی دونوں بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنا لے۔ یہی میرے لیے بہت تھا، کیونکہ مجھے ہر وقت اپنی بیٹیوں کی فکر لگی رہتی تھی۔ یہ بات سنتے ہی میری بھابھی بھڑک اٹھی۔ یہ کہنے لگی کہ وہ کبھی بھی میری بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گی۔ کہا کہ ان کا گھر بار، ان کا رہن سہن ہم سے بہت اچھا ہے اور ان کے بیٹوں نے اچھی جگہوں سے تعلیم حاصل کی ہے، اور میری بیٹیاں یہاں گاؤں کے سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کر کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کا اور میری بیٹیوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ ہماری مالی مدد تو تھوڑی بہت کر دیں گے، لیکن کبھی بھی میری بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہماری حیثیت نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کی۔ وہ اپنے بیٹوں کی شادیاں بڑے گھروں میں اپنے جیسے لوگوں میں کریں گے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے میرے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں یہاں سے چلنے کے لیے کہا کہ اس سے پہلے ان کا بھائی کچھ اور مانگ لے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ میں اپنے بھابھی کا یہ رویہ دیکھ کر بہت مایوس ہو گیا تھا۔ میں نے بہت مان سے اپنے بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں امید تھی کہ شاید وہ اس بات پر مان جائے اور میری دو بیٹیوں کا تو گھر بس جائے اور ان کی زندگی سنور جائے، لیکن شاید قسمت کو یہ سب کچھ منظور نہیں تھا۔ سگی خالہ ہو کر انہوں نے اپنی ہی بھانجیوں کا رشتہ لینے سے صاف انکار کر دیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ میں چپ ہو گیا اور میں نے کچھ نہ کہا۔ میری بیٹیوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ بابا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بھی بڑے گھر میں شادی کر کے نہیں جانا۔ خوشی کا تعلق پیسے یا دولت سے نہیں ہوتا، بلکہ محبت سے ہوتا ہے۔ میرے پاس اس وقت کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب وہی بڑے میاں ہمارے گھر دوبارہ تشریف لائے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے اپنے ابا سے مٹھائی بنانے کا کام سیکھا ہے اور میں بہت اچھی مٹھائی بناتا بھی ہوں، تو پھر میں یہ پھل بیچنے شہر کیوں جاتا ہوں؟ اگر میرے ہاتھ میں ہنر ہے تو مجھے یہی کام کرنا چاہیے۔ تو میں نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا کہ گاؤں میں روز روز کوئی بھی زیادہ مٹھائی نہیں خریدتا، کبھی کبھار کسی شادی کی تقریبات پر یا پھر ویسے کسی خوشی کے موقع پر ہی مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ اس لیے جب مجھے کوئی آرڈر ملتا ہے تب میں مٹھائی تیار کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ روز روز یہاں پر کوئی بھی مٹھائی خریدنے نہیں آتا، تبھی میں باقی دنوں میں پھل بیچنے کا کام کر لیتا تھا، اور جب کوئی مٹھائی کا آرڈر دیتا تھا تو پھر میں انہیں مٹھائی تیار کر کے دے دیتا۔
وہ میری بات سن کر چپ ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں میں چھوڑوں اور میں مٹھائی کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لوں گاؤں کی آخری نکڑ پر، دکان بنا لوں۔ ایسے میں آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں اچھی مٹھائی بناتا ہوں، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مجھے دوسرے گاؤں سے بھی آرڈر ملنے لگے اور میرا کام اچھا چل جائے۔ اور ویسے بھی اب جب کہ میں سائیکل بھی نہیں چلا سکتا تو ایسے میں شہر کیسے جاؤں گا؟ مجھے یہی کام کرنا چاہیے۔ اس وقت مجھے ابا کی بات یاد آئی کہ انسان کے ہاتھ میں ہنر ہو تو وہ بھوکا نہیں مرتا۔ ہنر ایک ایسی دولت ہے جو انسان کے پاس سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی بات سن کے میں نے بھی اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اپنی بیوی سے اور اپنی بیٹیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیونکہ اب میں زیادہ محنت والا کام نہیں کر سکتا اور سائیکل بھی نہیں چلا سکتا تو یہی کام ٹھیک ہے۔ دکان پر بیٹھنا ہی تو ہے اور مٹھائی بنانے میں سارے گھر والے میری مدد کر دیا کریں گے، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ اس طرح گھر میں فارغ بیٹھنے سے تو بہتر ہی تھا۔ سب کے مشورے کے بعد میں نے کام شروع کیا۔ شروعات میں نے تھوڑی سی مٹھائیاں بنائی اور گاؤں کے نکڑ پر ایک دکان کھول لی۔ وہاں سے ہمارا گاؤں شروع ہوتا تھا۔ جب پہلے دن میں اپنی دکان پر مٹھائی بیچنے کے لیے گیا تو بڑے میاں میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ آج میں نے اپنا کام شروع کیا ہے اسی لیے سب سے پہلے وہی میرے پاس مٹھائی خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوری 5 کلو مٹھائی خریدی۔ انہوں نے بتایا کہ آج ان کی بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہونی ہے، اسی لیے وہ مٹھائی لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے خوشی خوشی مٹھائی ان کو دے دی، لیکن اس کے بعد 2 دن اسی طرح سے فارغ گزر گئے اور میرے پاس کوئی گاہک نہ آیا۔ میں بہت پریشان اور مایوس بھی تھا، یہ سوچ کر کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو کیسے گزارا ہوگا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں صبح فجر کی نماز پڑھ کر دکان پر جاتا اور مغرب سے پہلے بند کر کے گھر واپس آ جاتا۔ 1 ہفتہ اسی طرح سے گزرا لیکن دکان نہ چلی۔ دن میں تھوڑے بہت بچے مٹھائی لینے کے لیے آ جاتے تھے، وہ بھی 20-30 سے زیادہ کی مٹھائی مجھ سے نہ خریدتے، اور اتنے سے میرا گھر کہاں چلنے والا تھا؟ اتنے میں تو میری مٹھائی کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کام کو بند کر دینا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں ایک دن اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب میرے پاس وہی بڑے میاں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں کافی پریشان لگ رہا ہوں۔ جب میں نے انہیں اپنی پریشانی کی وجہ بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کاروبار جب شروع ہوتا ہے تو اسے چلنے میں وقت لگتا ہے، اور ویسے بھی جو وقت میں نے اپنا مقرر کیا ہوا ہے وہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنی دکان کھولنے کا وقت تبدیل کروں، مجھے رات کو اپنی دکان زیادہ دیر تک کھولنی چاہیے۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہوا۔ یہ کہا کہ دن میں تو یہاں گاؤں والے خریدنے کے لیے آتے نہیں، تو رات میں یہاں گاؤں کے سنسان علاقے میں کون مجھ سے مٹھائی خریدنے کے لیے آئے گا؟ تو وہ عجیب طرح سے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ ابھی میں اس راز کو جانتا نہیں ہوں، بس انہوں نے جو کچھ مجھے کہا ہے میں اسی پر عمل کروں اور پھر دیکھوں کہ کس طرح سے میری دکان چلتی ہے۔ مجھے ان کی بات کو سمجھ نہ آئی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی مجھے غلط مشورہ نہیں دیا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ مجھے کافی تجربے کار معلوم ہوتے تھے، اسی لیے میں نے ان کی بات مان لی اور میں نے رات کو دیر تک دکان کھولنی شروع کر دی۔ اب میں ظہر کی نماز کے بعد دکان کھولتا تھا اور عشاء کے بعد تک دکان کھلی رکھتا، لیکن میری بیوی مجھے یہی کہتی کہ دن میں تو کوئی مٹھائی خریدتا نہیں ہے اور میں رات میں دکان کھول کر بیٹھا رہتا ہوں، میں جلدی گھر واپس آ جایا کروں، مگر میں ان کی بات مانتے ہوئے دیر تک دکان کھولے رکھتا۔ ابھی مجھے 2 دن ہی اس طرح سے دکان کھولتے گزرے تھے۔ 2 دنوں میں تو کوئی نہیں آیا تھا، مگر تیسرے دن ایک برقعے والی عورت آئی، اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا جو پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ عورت میرے قریب آئی اور اس نے مجھ سے پورے 20 کلو مٹھائی مانگی، لیکن میرے پاس تو اس وقت اتنی مٹھائی موجود بھی نہیں تھی، میرے پاس صرف 10 کلو مٹھائی تھی۔ میں نے وہی مٹھائی اسے دے دی، اس نے وہ مٹھائی مجھ سے لی اور پیسے دے کر چلی گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ آج میری ساری مٹھائی بک گئی ہے۔ میں گھر آیا اور میں نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی، وہ بھی اس بات پر بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ بات تو میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ بڑے میاں کا بڑا تجربہ ہے، وہ کوئی بھی بات ایسے نہیں کہتے۔ وہی بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بالکل ٹھیک مشورہ دیا تھا اور اب اس طرح سے روز ہونے لگتا۔ اسی طرح سے کبھی 2 عورتیں میری دکان پر موجود ہوتی تو کبھی کوئی عورت مرد کے ساتھ آتی اور مٹھائی لے کر چلی جاتی۔ اسی طرح سے مجھے مٹھائی کے بڑے بڑے آرڈر ملنے لگے۔ وہی عورت جو میری دکان پر مٹھائی لینے کے لیے آئی تھی، اس نے کہا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے تو اس کے لیے اسے کافی مٹھائی چاہیے۔ اسی کے مطابق مجھے ساری مٹھائی تیار کرنی تھی۔ میں نے ساری مٹھائیاں تیار کی اور اپنی دکان پر لے گیا۔
وہ عورت رات کو ہی ایک مرد کے ساتھ آتی تھی، اس رات کو بھی وہ آدمی کے ساتھ آئی اور وہ ساری مٹھائیاں اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے کافی سارے پیسے دیے۔ وہ پیسے جتنے کی میں نے مٹھائی دی تھی اس سے کہیں زیادہ تھے، لیکن میں حیران تھا کہ وہ مجھے زیادہ پیسے دے کر کیوں جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں میری مٹھائی پسند ہے اور میں نے ان کے کہنے پر مٹھائی تیار کی ہے، اسی لیے انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے وقت پر ان کا کام مکمل کیا، اسی لیے وہ اپنی خوشی سے پیسے دے رہی ہیں۔ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ ہمارے آس پاس کسی بھی گاؤں میں اتنے امیر لوگ تو نہیں رہتے تھے کہ آئے دن اتنی مٹھائی خریدتے۔ تو پھر یہ دونوں میاں بیوی کون تھے جو کہ تقریباً ہر روز ہی مجھ سے مٹھائی خریدنے کے لیے آ جاتے؟ اور مٹھائی بھی وہ کم نہیں خریدتے تھے، 10 سے 20 کلو مٹھائی خرید کر لے جاتے، یہاں تک کہ میری دکان میں پورا دن مٹھائی نہ بکتی اور رات کو ساری مٹھائی آ کر وہ لے جاتے اور میری دکان خالی ہو جاتی۔ روزانہ ہی مجھے ڈھیروں پیسے ملتے اور میں اپنے گھر لے آتا۔ میری بیوی پیسوں کو دیکھ کر خوش بھی ہوتی تھی، لیکن اس بات پر حیران بھی ہوتی تھی کہ جہاں تک سننے میں آتا تھا آس پاس کے کسی گاؤں میں کسی کی شادی نہیں تھی۔ تو پھر وہ دونوں جب میری دکان سے مٹھائی خرید کر لے کر جاتے تھے، وہ کہاں جاتے تھے؟ وہ کہاں کے لوگ تھے؟ کہاں کے رہنے والے؟ اور ہر روز انہیں اتنی ساری مٹھائی کی ضرورت کیسے پڑ جاتی تھی؟ لیکن کیونکہ ہمارا کام چل رہا تھا، اسی لیے ہم نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن اسی طرح سے جب وہ مجھ سے مٹھائی خریدنے کے لیے آئے تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں۔ جب میں تھوڑا ان کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ گاؤں سے نکلتے ہی ان لوگوں کا کچھ پتہ نہ چلا، نہ تو کوئی گاڑی دکھائی دی اور نہ ہی وہ لوگ خود دکھائی دیے، ایسے جیسے وہ یہاں سے غائب ہو گئے ہوں۔ میں گھبرا گیا اور اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ لوگ دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، جبکہ آس پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ دوسرا گاؤں یہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا، وہاں جانے میں وقت لگتا تھا، لیکن وہ لوگ تو مجھے راستے میں کہیں دکھائی نہ دیے، اور ہمارے گاؤں کے تو وہ لوگ تھے ہی نہیں۔ تو پھر وہ لوگ کہاں سے آتے تھے؟ یہ بہت بڑا سوال تھا جو مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ اور وہ لوگ آتے بھی رات کے اندھیرے میں سے، دن میں کبھی بھی میں نے انہیں اپنی دکان کے پاس کہیں نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میرا دوسرے گاؤں میں بھی چکر لگتا رہتا تھا، لیکن میں نے وہاں پر بھی کبھی ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے وہ عورت میری دکان پر نہ آئی، بلکہ اس کے ساتھ جو آدمی آتا تھا وہی میرے پاس مٹھائی لینے کے لیے آیا۔ تو میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ وہ دونوں کہاں سے آتے ہیں، کیا کسی پاس والے گاؤں سے آتے ہیں؟ تو وہ آدمی مسکرانے لگا۔ اس نے کہا کہ اگر اس نے مجھے سچ بتا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈر جاؤں اور دوبارہ اپنی دکان کھولوں ہی نہ، جبکہ انہیں تو میرے ہاتھ کی مٹھائی بہت پسند ہے اور وہ تو یہ مٹھائی روز کھانا چاہتے ہیں، اسی لیے میں یہ سوال نہ کروں، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا اور میں خاموش ہو گیا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور ان کے علاوہ بھی رات ہوتے ہی اسی طرح کے کچھ لوگ میری دکان پر آتے اور مٹھائی خرید کر لے جاتے۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے حالات بھی بدلنے لگے تھے اور گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ اس دن کے بعد سے میرے بھائی نے ہمارے گھر کا چکر نہ لگایا اور نہ ہی میری بیوی نے ان سے کوئی رابطہ کیا۔ جو بھی پیسے نہ کماتا تھا اس سے ہم لوگوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کا جہیز بنانا شروع کر دیا تھا کہ جلدی انہیں رخصت کر سکیں، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی بیٹیوں کی ہوتی تھی کہ اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو میرے بعد ان کا کون سہارا بنے گا۔ دکان کچھ چلنے لگی تھی جس سے گزارا اچھا ہونے لگا تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے دوبارہ سے دکان پر کوئی گاہک نہ آیا۔ وہ جو ایک عورت اور ایک مرد میری دکان پر آتے تھے انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ میں تو حیران تھا کہ وہ کیوں نہیں آتے، انہیں تو میری دکان کی مٹھائی بہت پسند تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس دن میں نے اس آدمی سے یہ پوچھ لیا تھا کہ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ شاید انہیں یہ میرا سوال برا لگا ہو، اسی لیے انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ میں بہت فکر مند رہنے لگا کہ اگر اسی طرح سے کوئی گاہک میری دکان پر دوبارہ سے نہ آیا تو کیا ہوگا۔ میں نے تو اور پیسے لگا کر زیادہ مٹھائیاں بنانی شروع کر دی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میری دکان اچھی چلنے لگی ہے اور مٹھائیاں ساری بک بھی جاتی تھیں۔ ایک ہفتہ اسی طرح سے گزرا، تھوڑی مایوسی تھی لیکن میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک روز میں یوں ہی اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہوا تھا جب رات کو وہی آدمی اور عورت میری دکان پر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ان کے آتے ہی میں نے ان سے اس دن کے لیے معذرت کی کہ شاید میرے سوال کی وجہ سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا، تو وہ مسکرانے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ نہ صرف میری مٹھائی خریدنے آئے ہیں بلکہ آج وہ میرے سوال کا جواب بھی مجھے دے کر جائیں گے۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ کہاں کے ہیں اور کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، تو وہ بتانے لگے کہ وہ لوگ کوئی انسان نہیں ہیں بلکہ جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو رات کے وقت وہ مٹھائی خریدنے کے لیے یہاں آتے ہیں، کیونکہ دن میں ان کا یہاں آنا ممکن نہیں ہے۔ اور جنات کو مٹھائی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، اور انہیں مٹھائی بھی وہی چاہیے ہوتی ہے جو سب سے زیادہ لذیذ ہو۔ میرے ہاتھ میں بہت ہی ذائقہ ہے اور میں بہت اچھی مٹھائی تیار کرتا ہوں، اسی لیے انہیں میرے ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائی بہت پسند ہے، اور وہ یہاں سے لے جا کر باقی جنات میں بھی وہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ سبھی کو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائی بہت پسند آتی ہے، اسی لیے روزانہ ہی انہیں کوئی نہ کوئی مٹھائی لینے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو وہ انہیں یہاں مٹھائی لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کے لیے آنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے وہ پچھلے ایک ہفتے سے نہیں آ پائے تھے۔ شک تو مجھے پہلے سے ہی تھا، لیکن اتنا بڑا سچ جاننے کے بعد تو مجھے پسینہ آنے لگا۔ جو بھی تھا، میں ایک انسان تھا اور اپنے سامنے ایسی مخلوق کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہیں میرے ہاتھ کی مٹھائی بہت پسند ہے، میں انہیں بنا کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں وہ مجھے میرا معاوضہ دے دیتے ہیں۔ اس میں ڈرنے والی یا پھر گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب سے مجھے ان کے علاقے میں جا کر مٹھائیاں تیار کرنی ہوں گی، کیونکہ یہاں پر آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اس طرح سے اتنی زیادہ مٹھائی کو یہاں سے لے جانا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ راستے میں لوگ اپنے کھیتوں میں موجود ہوتے ہیں اور اس طرح سے انہیں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور وہ کسی کو ڈرانا نہیں چاہتے۔ تو اب سے مجھے وہاں جا کر مٹھائیاں تیار کرنی ہوں گی، کیونکہ انہیں کم مٹھائی نہیں چاہیے ہوتی، انہیں اپنی شادی بیاہ کے موقع پر منوں کے حساب سے مٹھائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ مجھے میرا پورا معاوضہ دیں گے۔ اگر میں چاہوں تو یہ کام کر سکتا ہوں، مگر وہ مجھے اس کام کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ انہیں میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی مٹھائی بہت پسند ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر انہوں نے میری دکان پر آنا چھوڑ دیا تو میری دکان جو تھوڑی بہت چلتی تھی وہ بھی بند ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ میں نے ہاں کر تو دی تھی، لیکن دل میں یہ ڈر تھا کہ میں وہاں جا کر کیسے مٹھائی تیار کروں گا۔ جنات کے علاقے میں جا کر ان کے لیے مٹھائیاں تیار کرنا کوئی عام بات نہیں تھی، وہاں جہاں کسی انسان کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ مگر میں نے ہمت رکھی اور حوصلہ نہیں ہارا۔ اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہی تھا۔ اگلے دن جب میں اپنی دکان پر آیا تو وہ مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو تسلی دینے لگا کہ مجھے ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ اچھے جنات ہیں اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چلتے چلتے ہم لوگ گاؤں سے کافی دور آ گئے تھے۔ قبرستان میں سے گزر کر ہم آگے نکل آئے تھے، اور اس کے بعد ایک ویران سی جگہ پر جنگل کے بیچوں بیچ اچانک سے ہر طرف روشنی پھیل گئی اور ہر طرف چہل پہل ہونے لگی۔ سارے جنات مجھے وہاں دکھائی دینے لگے۔ وہاں پر شادی کا ماحول تھا، سبھی لوگ سج دھج کر تیار ہو کر گھوم رہے تھے۔ مجھے انہوں نے مٹھائی بنانے کا کہا، اور یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ان کے جنات بھی کام کروائیں گے۔ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے جنات کو جو بھی کام کرنے کے لیے دوں گا وہ فوراً سے کر دیں گے، اور مٹھائی جلدی تیار ہو جائے گی۔ میں نے مٹھائی تیار کرنی شروع کر دی، اور اس طرح سے میں نے ڈھیروں مٹھائی تیار کی۔ یہ کام کرتے ہوئے مجھے فجر کی اذان ہو گئی تھی، بلکہ فجر سے پہلے انہوں نے مجھ سے مٹھائی لی تھی اور میرا معاوضہ مجھے دے دیا تھا، اور فجر کے بعد مجھے وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہ دیا، سب ویسے ہی جنگل اور ویرانی میں بدل گیا۔ میں اپنے پیسے لے کر گھر واپس آ گیا۔ ڈھیر سارے پیسے دے کر میری بیوی حیران رہ گئی۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہی کہا کہ ایک بہت بڑا آرڈر ملا تھا، ساتھ والے گاؤں میں شادی تھی، وہیں پر مٹھائی تیار کرنی تھی۔ ابھی تک میں نے اسے سچ نہیں بتایا تھا۔ اس طرح سے میں روزانہ ہی وہاں جا کر مٹھائی تیار کرتا، وہاں پر روزانہ ہی کوئی نہ کوئی شادی ہوتی تھی، اور وہاں پر ڈھیروں کھانا بھی موجود ہوتا جو کہ بہت ہی لذیذ ہوتا تھا۔ میرے پاس پیسے جمع ہوتے گئے۔ میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا کہ ہمیں گاؤں میں کوئی زمین خرید لینی چاہیے۔ اب تو ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں اور ہمارا کام اچھا چل رہا ہے۔ کل کو اگر کام نہ بھی چلا تو زمین ہاتھ میں ہوگی تو گھر کا روزگار چلتا رہے گا، اور آگے ہماری بیٹیوں کے کام بھی آئے گی۔ ضرورت پڑی تو زمین بیچ کر بیٹیوں کی شادی کر دیں گے۔ اس کا مشورہ اچھا تھا، اسی لیے میں نے گاؤں کے پاس کی زمین میں سے کچھ زمین خرید لی، اور اب تو ہم نے اپنا گھر بھی بہت اچھے طریقے سے تیار کر لیا تھا۔ میرے بھائی کو گاؤں میں سے کسی نے اطلاع دی ہوگی، اس لیے وہ ہمارے گھر آئے
اور ہمارے گھر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہوا۔ کل تک تو ہمارے حالات اتنے خراب تھے کہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت تھی، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے اتنی ترقی۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ میں نے گاؤں میں زمین بھی خرید لی ہے تو وہ اور حیران ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ابا کے گھر سے ایسا کون سا خزانہ نکل آیا تھا کہ ہم راتوں رات امیر ہو گئے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ واقعی ابا خزانہ تو مجھے دے کر گئے تھے، لیکن وہ خزانہ نہیں جو وہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہنر کا خزانہ، اور اسی کی بدولت ہمارے گھر کے حالات بدلے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے سوال کیے۔ میں نے یہی کہا کہ میں نے مٹھائی کا کاروبار شروع کیا ہے، مگر انہیں میری بات پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ ان کے بڑے بیٹے کی شادی تھی جس کے لیے وہ ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ میری بیوی تو اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میں نے اسے سمجھایا اس طرح سے ناراضگی دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم لوگ ان کی شادی میں ضرور شرکت کے لیے جائیں گے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میں اسی طرح سے جنات کے علاقے میں جاتا جہاں پر جنگل میں ان کا بسیرا تھا، اور روزانہ ہی رات کو وہاں پر کوئی نہ کوئی شادی ہوتی، اور وہاں پر ڈھیروں مٹھائی تیار کر کے فجر سے پہلے میں گھر آ جاتا۔ اب جبکہ گاؤں میں ہماری حیثیت اچھی ہو گئی تھی، اسی لیے گاؤں کے چودھری جو کہ یہاں کے بڑے زمیندار بھی تھے، انہوں نے اپنے بڑے دونوں بیٹوں کے لیے میری بیٹیوں کے رشتے مانگ لیے۔ وہ لوگ بہت ہی نیک اور شریف بھی تھے، اسی لیے میں نے فوراً ہاں کر دی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو ان کے گھر رخصت کر دیا۔ میری دونوں بیٹیاں اتنے بڑے گھر کی بہویں بن گئی تھی، اور سبھی گاؤں والے میری بیٹیوں کی قسمت پر رشک کرتے تھے، جبکہ جو رشتے دار یہ سمجھتے تھے کہ ہم غریب ہیں اور ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بھی اب ہمارے گھر آنے جانے لگے تھے۔ جو گاؤں میں زمین میں نے لی ہوئی تھی، اس زمین پر میں نے ملازم رکھ لیے تھے، وہی اس زمین کو سنبھالتے تھے، اور اس سے اچھا خاصا منافع ہر سال ہمارے گھر آ جاتا تھا، جس سے ہمارے گھر میں اور برکت تھی اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اپنی بیٹیوں کے کہنے پر میں نے گھر بھی اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ ایک دن اسی طرح سے میرے بھائی اور بھابھی میرے پاس آئے۔ وہ بہت پریشان تھے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی اونچے گھر میں کی تھی، اور ان کی بہو نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ لوگ اپنا گھر اس کے نام کرے۔ انہوں نے بھی گھر اس کے نام کر دیا، تو اس کے بعد وہ اس کے بڑے بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی، اور ان سب لوگوں کو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ وہ بہت مجبور ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اس وقت اپنے بھائی سے منہ نہیں موڑا تھا، بلکہ میں نے اس کی مدد کی تھی، اور جتنے پیسے اس نے مانگے تھے اسے دے دیے تھے۔ میرے بھائی نے بھی میرا شکریہ ادا کیا تھا اور مجھ سے معافی مانگی تھی کہ جب مجھے اس کی ضرورت تھی تو اس نے کس طرح سے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کی دولت نے، اس کے اچھے حالات نے اسے مغرور بنا دیا تھا، لیکن میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ جو پیسہ میں نے اپنے بھائی کو دیا تھا، اس سے ان کے دوسرے چھوٹے دونوں بیٹوں نے کاروبار شروع کیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اپنے کاروبار میں خوب ترقی کرنے لگے۔ میرے بھائی نے میرا قرض واپس کر دیا تھا، جبکہ میں نے اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی کے گھر میں میرا خوب آنا جانا ہوتا تھا۔ میرا بھائی بہت ہی عزت اور احترام سے مجھ سے ملتا تھا۔ میری بھابھی نے بھی پرانی باتوں پر معافی مانگی تھی، اور دوبارہ سے ہم لوگوں سے میل جول بڑھایا تھا۔ میرا بھائی اب اس رشتہ داری کو مزید گہرا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اپنے چھوٹے دونوں بیٹوں کے لیے میری دونوں چھوٹی بیٹیوں کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی اس بات کی شدید خواہش تھی کہ میری بیٹی میرے بھائی کے گھر جائے، لیکن میرے بھائی نے اس وقت انکار کر دیا تھا کہ ہمارے حالات اچھے نہیں تھے۔ لیکن اب جب وہ خود میرے دروازے پر آیا تھا تو میں نے اسے انکار نہ کیا، بلکہ خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر لیا، اور اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے طے کر دیا۔ میری چھوٹی بیٹیاں بھی شادی کر کے رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی، اور ان کی شادیاں بھی میں نے دھوم دھام سے کی تھی کہ سارے گاؤں والے اس شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ جب میں نے اپنی چھوٹی بیٹیوں کی شادی کی تھی، تب وہی بزرگ آدمی جو مجھے راستے میں ملا کرتے تھے، میری بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ انہی کے مشورے پر عمل کر کے ہی تو میں نے اتنی ترقی کی تھی اور میرے حالات بدل گئے تھے۔ میں نے انہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا تھا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ تھا، جبکہ ان کے گھر کا بھی مجھے کچھ پتہ نہ تھا، ورنہ میں انہیں خود جا کر شادی کی دعوت دیتا۔ جب میں نے انہیں بتایا تو وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ جانتے تھے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اسی لیے وہ خود میرے پاس چل کر آ گئے۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے وہ میرا شکریہ قبول نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں گے، اور آج وہ دن آ گیا ہے۔
وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں گے کیونکہ ان کے گھر میں ان کی بیٹی کی شادی ہے اور انہیں مجھ سے خوب ساری مٹھائیاں تیار کروانی ہے۔ میں تو خوشی خوشی تیار ہو گیا تھا۔ اس سے بڑی میرے لیے اور کیا خوشی کی بات ہوگی کہ جس شخص کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی تھی، میں اس کے لیے کچھ کر سکتا، میں ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ وہ مجھے لیتے ہوئے چلتے جا رہے تھے، جبکہ ادھر ادھر تو کوئی بھی گھر نہیں تھا، مگر میں بھی خاموشی سے چلتا گیا۔ جب وہ مجھے اسی جنگل میں لے آئے جہاں پر میں جنات کے لیے مٹھائیاں تیار کرنے کے لیے آتا تھا، میں نے انہیں حیرت سے دیکھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی ان کا گھر ہے اور وہ یہی رہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے مجھے پوری کہانی بتائی کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ جنات کے بڑے سردار ہیں۔ میں نے ان کی بہت مرتبہ مدد کی تھی راستے میں اور انہیں میری یہی نیکی بہت پسند آئی تھی اور اسی لیے وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مجھے مٹھائی بیچنے کا مشورہ دیا تھا اور ان کے کہنے پر ہی دوسرے جنات میری دکان پر مٹھائی خریدنے کے لیے آتے تھے۔ انہی کی کہنے پر ہی وہ مجھے یہاں لے کر آتے تھے اور یہاں پر مجھ سے مٹھائیاں تیار کروائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی اب تک میری زندگی میں ہو رہا تھا، یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں ان کا بہت شکر گزار تھا جب انہوں نے کہا کہ مجھے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے ہاتھ کی بنائی گئی مٹھائی واقعی بہت لذیذ ہوتی ہے اور انہیں وہ بہت پسند ہے، بلکہ شکریہ تو ان کو ادا کرنا تھا کہ میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، اسی لیے تو انہوں نے میری مدد کی ہے۔ میں ہر روز ان کی مدد کرتا تھا، انہیں ان کے مقام تک چھوڑتا تھا، ایسے میں ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ فرض بنتا تھا کہ وہ میری مشکل کو آسان کرے، اور اسی لیے انہوں نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا تھا۔ اور اب جب کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر جانے والے ہیں، اسی لیے وہ آخری بار مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب کبھی بھی ان کا یہاں آنا ہوگا تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے، اور جب کبھی بھی انہیں اپنے کسی بھی فنکشن کے لیے مٹھائی کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ مسکرانے لگے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں بھی خاموشی سے اپنے گھر کو واپس آ گیا۔ میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا تھا کہ میں اور میری بیوی اپنی آگے کی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکتے تھے۔ میری بیٹیاں تو اپنے گھروں میں چلی گئی تھی اور اپنے گھروں میں خوش تھی۔ گاؤں میں جو زمین تھی وہاں پر ملازم کام کرتے تھے اور وہاں سے بھی خوب آمدنی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میں نے گاؤں میں ایک بڑی سی مٹھائی کی دکان کھولی تھی جہاں پر بہت سارے لوگ دور دور سے مٹھائی خریدنے کے لیے آتے تھے۔ ہماری مٹھائی نہ صرف شہر میں بلکہ ہر جگہ بہت مشہور تھی، اور شہر میں بھی اپنے بھائی کے کہنے پر میں نے اپنی ایک بہت بڑی دکان کھولی تھی اور وہاں پر بھی ملازم کام کرتے تھے۔ وہاں سے کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا گیا تھا۔ جو بھی مٹھائی لینے کے لیے آتا تو اسے اس سے زیادہ مٹھائی دی جاتی تھی جتنی وہ مانگتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ غریب ہوتے تھے ان کے گھر کی شادیوں پر اور ایسی تقریبات پر یہاں سے مفت مٹھائیاں جاتی تھا۔ واقعی ابا بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے کہ ہنر ایک نہ ایک دن ضرور کام آتا ہے، اور اگر کام دل لگا کر کیا جائے تو وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔